नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। काबिल सद इफ्तिखार सदर इजलास उलमाए बावक़ार मशाइख़ व सादात बुज़ुर्गान मिल्लत नौजवानान अहले सुन्नत हाज़रीन इज्तिमा, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत मुअल्लिम इंसानियत नबी रहमत हुज़ूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अली वक़ार में पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालहाना वारफ़्तगी के साथ इस यकीन व एतमाद के साथ हदिये दरूद व सलाम पढ़ लें कि इंशाअल्लाह ताला उनकी बारगाह में पढ़ा गया दरूद व सलाम खुदा की बारगाह में मकबूल व मंजूर होगा। दरूद व सलाम की बरकतों से परवरदिगार आलम दुनिया में उनका वसीला, उनके रोज़े अनवर पर हाज़री की सआदत, कब्र की तारीकियों में उनके चेहरे का उजाला और हश्र के मैदान में उनकी शफ़ाअत हम तमाम को अता फ़रमाएगा। मैं और आप सब पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। मताए फ़िक्र नज़र ला इलाहा इल्लल्लाह, मताए फ़िक्र नज़र ला इलाहा इल्लल्लाह, नमूदे नूर सहर ला इलाहा इल्लल्लाह, दवाए दर्द जिगर ला इलाहा इल्लल्लाह, सुकूने दीदे तर ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाले नूर की महफिल से परवाना न जाएगा, मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना न जाएगा। बड़ी मुश्किल से आया है पलट कर अपने मरकज़ पर, मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना न जाएगा। न होगर दागे इश्क़े मुस्तफ़ा की चांदनी दिल में, न होगर दागे इश्क़े मुस्तफ़ा की चांदनी दिल में, ग़ुलामे बावफ़ा महशर में पहचाना न जाएगा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम मज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। इसमें बुनियादी तौर पर 3 बातों पर फोकस किया गया है। मैं आसान लहजे में आज की अज़ीमुश्शान नूरानी इज्तिमा में अपनी बिसात इल्मी की रोशनी में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें ज़िम्मेदारी दी गई है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे अक़ायद व आमाल की इस्लाह हो। इसलिए मैं इनको आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे और जो पैगाम उलमा आपको दे रहे हैं, सादात आपको दे रहे हैं, तनवीर मिल्लत आपको दे रहे हैं, उन पैगामात को आप ले जाएंगे, कम अज़ कम अपने अहलो अयाल के साथ शेयर करेंगे, अपनी बीवी बच्चों के साथ शेयर करेंगे और अपने अहबाब को सुनाएंगे और बताएंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारे और आपके अक़ायद व आमाल की इस्लाह फरमाए। हज़रात मोहतरम मज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम का इरशाद है, मन आमिला सालिहन, जिसने नेक काम किया, जिसने अच्छा काम किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत, वह हुवा मुअमिनुन, और वो मोमिन है, मोमिना है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उन्हें उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी जिलाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम, और हम ज़रूर अजरहुम, उनका अजर उन्हें देंगे, बिअहसनि मा कानू यअमलून, उनके आमाल का बेहतरीन सिला हम उन्हें अता करेंगे। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जो अच्छा काम करे, जो नेक काम करे, नमाज व रोज़ा, हज व ज़कात, माँ बाप का एहतराम, बच्चों पे शफ़क़त, हलाल व हराम की तमीज़, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क, जो अच्छा काम करे, मर्द हो या औरत,
اسے ہم پاکیزہ زندگی جلائیں گے۔ یہاں عمل پر فوکس کیا گیا ہے، عمل پر فوکس کیا گیا ہے کہ جو اچھا کام کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی جلائیں گے۔ ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دعا کے بعد آپ آمین کہیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم دعا خدا سے کرتے ہیں تو دعا کا معنی و مفہوم کم سے کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جو دعا آپ رب سے کر رہے ہیں، جس دعا کو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کا معنی معلوم ہوگا تو دعا کرنے میں انہماک پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، توجہ پیدا ہوگی اور فوکس پیدا ہوگا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن دعا کیا کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یا اس کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوبوں کی محبت عطا فرما، اور ایسے محبوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس محبوب عمل کی وجہ سے میں تیرا محبوب ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے اور اپنے محبوبوں کا محبوب بنا لے، اور ایسا محبوب کام کرنے کی توفیق دے کہ میں تیرا محبوب ہو جاؤں۔ اے اللہ تو مجھے اپنا پیارا بنا لے، تیرے پیاروں کا پیارا بنا لے، اور ایسا پیارا عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما کہ میں تیرا پیارا ہو جاؤں۔ بولیے آمین۔ اللہ روح ہیڑبے کو، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی اللہ روح ہیڑبے کو آمین۔ تو یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی کہ نیک عمل محبوب عمل کرنے کی توفیق دے، تیرے محبوبوں کا محبوب بنا لے، اور ایسا محبوب کام کروں کہ میں تیرا محبوب ہو جاؤں۔ جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کے پیچھے ہماری نیت کا دخل ہوتا ہے، ہمارے ارادے کا دخل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو بخاری شریف میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں، ان کی بنیاد تمہاری نیت پر ہونا چاہیے، تمہارے ارادے پر ہونا چاہیے۔ یعنی تمہارے ارادوں میں خیر ہے، تمہاری نیتیں اچھی ہیں تو تمہارے اعمال قابل قبول ہوں گے، تمہاری عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ Good intention should be done not for attention but with intention۔ اچھے اعمال کیے جائیں، اچھے کام کیے جائیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ Allah does not look at your faces, at your richness, but Allah looks at your hearts and the intention of your hearts۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیتوں کو، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ تو جو اچھا کام کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، اجتماع میں آئیں، مسجد میں جائیں تو اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اچھے عمل کے لیے دعا کی جائے۔ تو عمل پر فوکس اسلام نے کیا، قرآن نے کیا، صاحب قرآن نے کیا۔ جتنے صحابہ تھے، جتنے اہل بیت تھے، جتنے اولیاء اکرام تھے، صوفیاء اعظام تھے، علماء اسلام تھے اور عطیاء اسلام تھے، سب نے عمل پر زور دیا ہے، عمل کی دعوت دی ہے۔ وہ سب کے سب صاحبان عمل تھے، وہ سب کے سب صاحبان کردار تھے۔ جبھی تو اسلام کی روشنی دنیا کے شرق و غرب میں پھیلی، دنیا کے شمال و جنوب میں پھیلی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اچھے اور نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، وہ اچھا کام میں کروں کہ میں تیری بارگاہ کا مقرب ہو جاؤں۔ ایک اور دعا میں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألوکا، اللہم انا نسألوکا فعل الخیراتی وترک المنکراتی وحب المساکین. اے اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق وہ عطا فرما. او اللہ grant us to do what is good وترک المنکرات and grant us توفیق to shun what is evil. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ اچھا کام کرتے رہیں، برے کاموں سے بچتے رہیں. وحب المساکین، اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور محتاجوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، کمزوروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. grant us توفیق to love those who are downtrodden, those who are weak, those who are poor among us. اے اللہ غریبوں سے محبت کرنے، مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا میں بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی اور یہ تاکید اور تعلیم عطا فرمائی کہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اچھا کام کرنے کی توفیق مانگتے رہو. ایک اور دعا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور یہ بتایا، اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اور کما قال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ہم امت کو، غلامان مصطفیٰ جان رحمت کو، عقیدت مندان اولیاء کو، عقیدت مندان غوث و خواجہ کو یہ سکھائی اور یہ بتائی کہ ہم خدا سے یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے تیری پناہ میں رکھ، تیری پناہ مجھے عطا فرما برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے خیال سے اور متعدی امراض اور بیماریوں سے. اے اللہ حفاظت عطا فرما برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے خیال سے. او اللہ we seek shelter from you from undesirable manners, from undesirable thoughts, from undesirable desires, from undesirable character. اے اللہ برے اعمال سے، برے خیال سے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اب تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. تو بار بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کرنے کی ہدایت و توفیق ہمیں توفیق کے لیے خدا سے دعا مانگنے کی ترغیب عطا فرمائی. آپ نے باہر اجتماع میں بینر دیکھا ہوگا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے گی. اجتماع میں آپ نے صبح سے شام تک ہمارے علماء سے سنا، ہمارے نوجوان علماء سے سنا. انشاءاللہ آپ مفتی صاحب بمبئی سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی سنیں گے، اور پیر طریقت خطبہ صدرت آخر میں دیں گے، ان سے بھی سنیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہمارے سماج کی اصلاح ہو، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو، ہمارے بچوں کی اصلاح ہو، ہماری عورتوں کی اصلاح ہو، ہمارے ماؤں بہنوں کی اصلاح ہو. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی پتلا چاہے تو اپنے کو نوری بنا لے، چاہے تو اپنے کو ناری بنا لے. یہ عمل ہی سے نوری بن سکتا ہے اور ناری بن سکتا ہے. اس لیے اچھے عمل ہوں گے تو جنت کی راہیں ہموار ہوں گی، اگر اعمال خراب ہوں گے تو جہنم کے دروازے ہمارا انتظار کرتے ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو. قرآن کریم بار بار تاکید کرتا ہے، بار بار فوکس کرتا ہے. سینکڑوں قرآن کریم کی آیتیں کوٹ کر کے آپ کو بتائی جا سکتی ہیں کہ جس میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ترغیب و دعوت دی گئی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دی ان دعاؤں کے ذریعے. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو اچھا کام کرے، whoso does good whether he is male or female but he should or she should be believer، کہ مرد ہو یا عورت، ہو مومن یا مومنہ، اچھا کام کرے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی جلائیں گے. تو ایک شرط یہ لگائی گئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ہو ایمان والا، وہ ہو ایمان والی. آج ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، عقائد حقہ پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. ایمان پر ڈکیتے ڈالے جا رہے ہیں. ایمان کو سوشل میڈیا کی ذریعے سے ہمارے ایمانوں کو غارت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص کر ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بیٹیاں اس کی شکار ہو رہی ہیں. بار بار آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں لڑکا فلاں کے ساتھ چلا گیا. یہ جو سوشل میڈیا میں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ سچائیاں بھی ہیں. ہمارے گھروں کی ماؤں بیٹیوں پر یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے عقائد کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک آیت کریمہ میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم میں سے دین سے پھر گیا، ایمان لا کر ایمان چھوڑ دیا، اسلام لا کر دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال و وصال ہو گیا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے سارے زندگی بھر کے اعمال خیر کی نیکیاں اور پونجیاں جو ہمارے آپ کے پاس تھی یا اس بندے یا بندی کے پاس تھی، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، ماں باپ کی خدمت کیا تھا اور اسلام کی فرما برداری اطاعت و فرما برداری کی تھی، مگر جیسے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، ایمان کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو قرآن نے تاکید فرمائی، وارننگ دیا کہ زندگی بھر کی اس کی ساری نیکیاں کارت چلی گئیں، دنیا میں تو وہ برباد ہوا اور آخرت کا حالم یہ ہوگا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ ہمیشہ پھر جہنم کی آگ بنیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی الکافرین عزۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم میں جو کوئی ایمان سے پھر جائے، اسلام چھوڑ دے اور ایمان کو پسے پشت ڈال دے، پھر اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہاری ان حرکتوں، تمہارے اس ارتداد کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا کہ جو اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کا پیارا ہوگا، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کا پیارا ہوگا، وہ مومنین پر تو بڑے نرم ہوں گے اور اہل کفر پر بڑے شدید، بڑے سخت ہوں گے، اور وہ راہ خدا میں ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ و تیار رہیں گے، زمانے کی پرواہ نہ کریں گے۔ ایسی عظیم الشان قوم کو ہم پیدا کریں گے، تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس آیت کے ذریعے سے وارننگ دیا کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، عقائد حقہ پر قائم رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، زمانہ خوشگوار ہو کہ ناخوشگوار، حالات سازگار ہو کہ ناسازگار، اور زمانے کا جو بھی ماحول ہو، حالات ہوں، لیکن تمہیں ہر حال میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، آج کے اجتماع کے ذریعے سے جماعت اہل سنت کرناٹکا کے ہمارے جملہ مشائخ، علماء، سادات، ائمہ مساجد آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے، اپنے نوجوان بیٹوں کی حفاظت کیجئے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ، اسلام کیا ہے؟ سیرت و کردار مصطفیٰ۔ ایمان کا بچانا ضروری ہے، جب ایمان ہوگا تبھی نماز قابل قبول ہوگی، جب ایمان ہوگا تبھی روزہ قابل قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو حج قابل قبول ہوگا، زکوٰۃ قابل قبول ہوگی، مساجد و مدارس کی تعمیر کا عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ اور اگر ایمان ڈگمگا گیا، عقیدہ ہاتھ سے نکل گیا، بدعقیدگی کے ہم شکار ہو گئے یا بے ایمانی کے ہم شکار ہو گئے، تو پھر یہ ہمارے سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے۔ تو پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر ایمان والے نیک عمل کریں گے تو دنیا میں ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا میں ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، کامیاب زندگی دیں گے۔ We will grant you a successful, pleasing life here in this world۔ اس دنیا میں ہم تمہیں کامیاب و بامراد، خوشگوار و پرامن کامیاب زندگی سے ہمکنار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزاروں طوفان آئے، لاکھوں سونامی آئیں، ہزاروں مخالفت کی مخالف طوفانے آتے رہے جاتے رہے، مگر آج بھی الحمدللہ ہم اسلام پر قائم ہیں، ایمان پر قائم ہیں۔ پروردگار عالم کے پیارے حبیب کا کرم ہے کہ آج ہم بڑے اطمینان کے ساتھ عظیم الشان اس تاریخ ساتھ ہزاروں کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، پاکیزہ زندگی آپ کو عطا فرمائی، جبھی تو آپ پاکیزہ اجتماع میں تشریف لائے، پاکیزہ زندگی عطا
عطا فرمائی، جبھی تو ہماری مائیں بہنیں کل ہمارے اس عظیم الشان اجتماع میں شریک تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ہم اگر تم نیک عمل کرو گے، ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرو گے، ہم تمہیں پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور عالم یہ ہوگا کہ تم پھر حشر کے دن قیامت میں ہم تمہارے اعمال کا بہترین صلہ عطا کریں گے، تو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہمارے آقا رحمت اللہ العالمین نے ایک دعا ہمیں اور سکھائی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری دعا پڑھنے کے بعد آپ آمین کہیں گے۔ ہمارے آقا حضور معلم انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، او کما قال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، زندگی خیر ہو، تو مجھے زندگی عطا فرما، میری عمر طویل فرما۔ او اللہ so long as life is good for me, keep me alive۔ اور اے اللہ اگر میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو تو مجھے موت عطا فرما۔ If death is good for me, grant me death۔ اے اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہو تو موت عطا فرما، اور زندگی اگر میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو تو میری عمر میں برکت عطا فرما۔ ہمارے آقا حضور رحمت اللہ العالمین نے پاکیزہ زندگی کے لیے دعا کرنے کی توفیق، دعا کرنے کی ترغیب ہمیں دلائی ہے۔ اس لیے مصیبت میں آنے کے بعد، کسی مشکل میں آنے کے بعد، کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد، اولاد کی نافرمانی کے بعد، کبھی ماں باپ بے بس و مجبور ہو کر خدا سے یہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ موت عطا فرما دے۔ موت کی دعا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، ہاں موت کی تمنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ موت کی تمنا اس طرح کریں کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، نماز پڑھتے ہوئے موت عطا فرما، حج کرتے ہوئے موت عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے موت عطا فرما، حلال روزی کمائی کر حاصل کرتے ہوئے موت عطا فرما۔ موت کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے مفید ہو، خیر ہو، مجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ حضرات محترم ایک شاعر کہتے ہیں، عنوان زندگی پر بس اتنا لکھ پایا ہوں، عنوان زندگی پر بس اتنا لکھ پایا ہوں، بہت مضبوط رشتے تھے بہت کمزور لوگوں سے۔ سمجھا؟ بہت مضبوط رشتے تھے بہت کمزور لوگوں سے۔ رشتہ تو بہت مضبوط ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، داماد و سسرال کا رشتہ ہے، بیٹی ماں کا رشتہ ہے، دوستی یاری کا رشتہ ہے۔ رشتے تو بڑے مضبوط تھے، مگر جن سے رشتے قائم تھے وہ بڑے کمزور تھے، وہ بڑے کمزور تھے۔ آج ہمارے رشتے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، آج ہمارے رشتے ہلکے ہوتے جا رہے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پاکیزہ زندگی کے لیے خدا سے دعا کریں، خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ ذرا غور کیجئے زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اناج میں کیڑے پیدا کر دیے۔ اگر اناج میں کیڑے نہ پیدا فرماتا تو ہم اناج ذخیرہ اندوزی کرتے، خلق خدا بھوکے مر جاتی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اناج میں کیڑے پیدا کر دیے تاکہ تم بھی کھاؤ اور خلق خدا کو بھی کھانے کا موقع دو، تم بھی کھاؤ، جانور بھی کھائیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی کھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اناج میں کیڑے پیدا کر دیے۔ اسی طرح سے میت میں، مردے میں اللہ نے بدبو پیدا کر دی۔ کیوں؟ اگر بدبو پیدا نہ ہوتی تو پھر اپنے مردوں کو ہم اپنے گھروں میں دفن کر لیتے، کسی مردے کو قبرستان میں لے کر نہیں جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ مردے میں کا تعفن اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ دوسروں کو بھی جینے کا موقع ملے، دوسروں کو بھی اس دھرتی پر آنے کا موقع ملے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مردے میں تعفن اور بدبو پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے یہ اس کا احسان اور اس کی عنایت خاصہ ہے کہ اس نے مشکل کے بعد
مصیبت کے بعد ہمیں صبر و سکون کی دولت عطا فرمایا، صبر و شکر کی دولت عطا فرمایا۔ ہمیشہ زندگی میں غم قائم رہے تو جینا مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ اصول فطرت ہے۔ This is the principle of nature. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد پھر آسانی ہے۔ تو ایک آج غم ہے، میں غم زدہ ہوں کسی کے انتقال پر، دوسرے دن میرا غم ہلکا ہو گیا، تیسرے دن اور ہلکا ہو گیا، چند دنوں کے بعد اور ہلکا ہو گیا، تو غم بھی دیتا ہے، غم کو وہ ہلکا بھی کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی خاص عنایت ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے۔ تو زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اس زندگی کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، ایمان کے ساتھ، عقائد حقہ کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، افعال خیر کے ساتھ۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا نیاز عالم قادری صاحب سے شعبان کے بارے میں سنا، آنے والے رمضان کے حوالے سے سنا۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کا ایک قول پڑھا کہ سنو میاں، رجب اعمال و عبادات کی کاشتکاری کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک جگہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ترک معصیات کا ہے، شعبان کا مہینہ اطاعت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ حصول برکات کا ہے۔ اور میں نے حضرت ابوبکر وراق رحمت اللہ تعالی کا ایک قول پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ رجب ہوا کی طرح ہے، شعبان بدری کی طرح ہے، رمضان بارش کی طرح ہے۔ اور میں یہ بشارت و خوشخبری آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس اجتماع میں کہ اعمال کی اصلاح کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ بڑا مبارک و مسعود مہینہ ہے، آنے والا رمضان کا مہینہ بھی بڑا مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، اعمال و عبادات کا اجر و ثواب اور مہینوں میں 10 گنا دیا جائے گا، مگر رجب کے مہینے میں انہی اعمال و عبادات کا ثواب 70 گنا دیا جائے گا، اور شعبان کے مہینے میں انہی اعمال و عبادات کا ثواب 700 گنا دیا جائے گا، اور جب رمضان آتا ہے تو 1000 گنا اجر و ثواب انہی اعمال و عبادات کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی رحمت کی بارش شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو اس مبارک اجتماع کے ذریعے سے آپ عقیدہ صالحہ کی سوغات کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کے نیک جذبات کے ساتھ جائیں، اور دعا کریں خدا کی بارگاہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان و اسلام کی سلامتی عطا فرمائے، اخلاق و اعمال کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی اس ملک میں ہمیں برادران وطن کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ رہنے بسنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک ہندوستان کو خوشحالی عطا فرمائے، یہاں کی عوام کو اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی جو کچھ عرض کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضرات غوث و خواجہ کے وسیلے سے، سیدنا ہاشم پیر رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے ہماری ان خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے علماء سادات و مشائخ کی عمر و علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ چونکہ میں کرناٹکا اردو اکیڈمی کا چیئرمین ہوں، یہ حضرت سید صاحب کی خاص مہربانی، ان کی خاص توجہ تھی کہ مجھے یہ منصب بزرگوں کی دعاؤں سے ملا، اس لیے یہ شعر آپ کو نظر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اردو پڑھیے، اردو لکھیے، اردو بولیے، تمہاری بزم میں، تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو بسا دیں گے، تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو بسا دیں گے، ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔